अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। परवेज़ इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब सेम पेज पर आ गए हैं और इस वक्त दोनों की दूसरी शादी की खबरें के बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि एक ने कर ली है और दूसरा करने के लिए तुला बैठा है। और इस मामले के इंकशाफात बहुत सारे ज़रियों के ज़रिए सामने आ रहे हैं। कुछ ट्विटर के ऊपर भी इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं, कुछ दीगर ज़राए भी इस किस्म का इंकशाफ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ वालों से अगर बात करें तो उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। ये दूसरी शादी की कहानी आखिरकार है क्या? क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब दूसरी शादी करने जा रहे हैं और क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दूसरी शादी कर ली है? इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार किस्म की इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जिसने पिस्सू डाले हुए हैं इस वक्त बहुत सारी शख्सियात पर, और ख़ास तौर पर उन तमाम शख्सियात पर जिनका सियासत का दारोमदार इस बात पर है कि यार ये इकॉनमी किसी ना किसी तरीके से बैठ जाए, ये जो हुकूमत है इसका भट्टा किसी तरीके से बैठ जाए, किसी ना किसी तरीके से ऐसा मोमेंटम बन जाए कि हम एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, जिन लोगों के लिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, मुझे लगता है कि अब उनकी ये वाली ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, दोनों की एक सेम पेज पर आने की इस वजह से उम्मीद है या इस वजह से उसके खासे हद तक इम्कानात और शवाहिद मौजूद हैं कि मईशत इस वक्त बहुत ही बुरी सूरत हाल का शिकार है। लिहाजा इस मौके पर किसी भी एडवेंचर की गुंजाइश नहीं है और किसी एडवेंचर की ख्वाहिश मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। ताज़ा तरीन मामला ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी उस वक्त डेवलप होती है जब ये खबर सामने आती है कि हमारी पूरी फौजी क़यादत, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा साहब, एयर चीफ और नेवल चीफ, इन तमाम ने चाइना का 4 दिन का दौरा किया और 4 दिन के अंदर इन्होंने चाइनीज़ हुकाम के साथ और चाइनीज़ फ़ौज के सरबराहान के साथ ना सिर्फ मुलाकातें की बल्कि पाकिस्तान के लिए कुछ ब्रेक थ्रूज लेके भी आए और कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए कुछ इम्कानात पैदा हो रहे हैं। और जिस वजह से अगर आप गौर करें तो आपको इस किस्म के बहुत ज़्यादा ट्वीट्स देखने में मिलेंगे कि जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट, उसने शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। ये भी खबर आपको मिलेगी कि शहबाज शरीफ आप हमें चाइना जाके तो दिखाएं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कहा उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकलो यहाँ से। इस किस्म की भी चीज़ें सामने नहीं, लेकिन हकीकत इससे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। पहली मरतबा है कि पूरी अस्करी क़यादत पाकिस्तान से गई। 4 दिन तक चाइना के अंदर उन्होंने क़याम किया, 4 दिन तक चाइना के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात की। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर एक तो ये है कि सी पैक को किस तरीके से रिवाइव किया जाए और सी पैक के अंदर जो इस वक्त जहाँ जहाँ पर रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर किया जाए और सी पैक को लेकर आगे चला जाए और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे चला जाए। क्योंकि चाइनीज़ हुकाम ने पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश की है कि आप अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से परमानेंटली निकलना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद करें और इस सी पैक रूट से अपने लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करें। क्योंकि अगर आपने इसके अंदर डिले किया, हमारा तो काम चल रहा है, हम इस तरफ से नहीं जाएंगे, हम उस तरफ से चले जाएंगे, ये किसी ना किसी तरीके से हमारी तो ट्रेड चल रही है, लेकिन आपको जो राहदारी के ज़रिए जो फ़वाइद हासिल होने हैं वो आप डिलिबरेटली उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से एक ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। लिहाजा जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने माजी के अंदर भी हमारे जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अब भी अगर उनको इस बारे में मुकम्मल तौर पर गो हेड दे दिया जाए और सी पैक और चाइनीज़ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फ़ौज संभाल ले और उसके ऊपर जो तेज़ रफ्तारी के साथ काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स इसमें ख़त्म भी हो सकती हैं। और अगले 5 साल के अंदर 7 साल के अंदर जैसे इकनॉमिक जोन्स कंप्लीट हो जाएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री लगने शुरू हो जाएगी तो रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम मिलेगा। लिहाजा इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। दूसरा मामला जो इस मीटिंग के अंदर ज़ेरे गौर आया वो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया जाए। और इस वक्त जो फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरीके से पाकिस्तान के रुपए के ऊपर दबाव आया हुआ है,
اس کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ تو اس پر بھی بات ہوئی، اور یہ بات بھی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ چائنا نے 2021 میں پاکستان کو $2.40 کی رقم دی تھی، اور ان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ اس کو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھیں۔ اس کے بعد چلتا رہا کام، اب وہ ٹرم ہو گئی تھی مکمل، اور چائنا وہ رقم کو واپس مانگنا چاہ رہا تھا۔ تو اسی لیے بلاول بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے چائنا کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پر پاک چین دوستی کی سالگرہ تھی، اس کی تقریبات میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور اس میٹنگ کے اندر جو چائنا ہے اس نے پاکستان کے لیے جو $2.40 تھے، اس کو 1% کم مارک اپ پر رول اوور کرنے پر انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی، جس کی مفتاح اسماعیل صاحب نے تصدیق بھی کی، اور کل پرسوں بھی جو انہوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جلد لیٹر آ جائے گا اور کام شروع ہو جائے گا۔ اس میٹنگ کے اندر بھی جو ہے اسی معاملے پر غور کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ پیسے آپ کو مل جائیں گے، آپ اپنا کام چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل قرضے کی بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہ جو دورہ ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے مفادات کے لیے ہے یقینی طور پر، لیکن اس کو اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کو یہ جو $2 ارب ملنے جا رہے ہیں، تقریباً $2.5 ارب، یہ صرف اور صرف جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہیں جو پاکستان کو ملے ہیں، ادروائز موجودہ حکومت کو تو کوئی $1 نہ دے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی بیہاف پر یہ والی بات کی۔ اب شیخ رشید احمد صاحب جب بات کرتے ہیں تو بعض مرتبہ وہ امپورٹنٹ تاریخی حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب پاکستان کے اوپر قابض تھی، یہاں پر بیٹھے ہوئے تھی، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھی، وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ جھوٹے لے رہے تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے، اور کرسی سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ انہی دنوں میں پاکستان کی معیشت بہت ہی زیادہ تباہ حالی کا شکار تھی جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یار یہ تو کشتی کو ڈبو ہی دے گا، پھر ان کو کرسی سے ہٹایا گیا اور ان کی جگہ پر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا، اور وہی ٹائم تھا جب یہی جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے دور کے اندر چائنا سے جا کر یہ والے جو پیسے ہیں $2.40 یہ لے کے آئے تھے، سعودی عرب سے $3 ارب لے کے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ UAE سے $2 ارب پاکستان لے کے آئے تھے، جن کی وجہ سے آج پاکستان کے جو فارن کرنسی ریزروز ہیں یہ تقریباً $9 بلین $10 بلین کے اوپر ہیں، اور اس کے اندر جو ہیں جنرل باجوہ صاحب ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ آپ اس بات پر اس کی حمایت کریں یا اس کی مخالفت کریں، لیکن پاکستانی فوج کی پاکستان کے اندر ان کی ساکھ کے اوپر اب جس طرح کا مرضی سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن بیرون ممالک میں ان کو آج بھی کچھ دوسرے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کو امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ جو بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاور سینٹر کدھر ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ پاکستان کے اندر پاور سینٹر ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں سیاسی مرکز ہے لیکن اصل فیصلہ سازی کا مرکز ہے راولپنڈی۔ لہٰذا وہ تمام قوتیں جو پاکستان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے پاکستان کو انگیج کرنا چاہتی ہیں وہ راولپنڈی سے جا کر رابطہ کرتی ہیں، اور راولپنڈی اس کے بعد آگے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اب اگر شیخ رشید یہ کہیں کہ چین سے امداد ملنے کا جو شور ہے یہ بالکل غلط ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کی فیس ویلیو کی وجہ سے پیسے ملے ہیں، موجودہ حکومت کو کوئی $1 بھی نہ دے، تو یہ بات میرا خیال ہے غلط ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جن بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے وہ بیساکھیاں جلد ہٹ جائیں گی، موجودہ بحران موجودہ حکومت کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اور یہ بیساکھیاں ہٹتے ہی موجودہ حکومت دھڑم سے گر جائے گی۔ یہ وہی نیریٹو ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن استعمال کرتی تھی، وہ یہ سیم ورڈز عمران خان صاحب کے لیے استعمال کرتے تھے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کی بیساکھی ہیں۔ یہ بیساکھیاں ذرا سائڈ پہ رکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عمران حکومت کتنے پانی میں ہے، اور یقینی طور پر وہ حکومت تو کمزور تھی نا جی، اتحادیوں کے سہارے پہ کھڑی تھی، اتحادی نکلے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم۔ اس میں بھی اور اس حکومت میں یہی ایک قدر مشترک ہے کہ وہ بھی اتحادیوں کے سر پہ حکومت میں تھے، یہ بھی اتحادیوں کے سر پہ حکومت ہے۔ نہ عمران خان صاحب کے پاس سمپل میجورٹی تھی، نہ شہباز شریف صاحب کے پاس سمپل میجورٹی ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے۔ کوئی ایک اتحادی دائیں بائیں ہوگا حکومت ختم ہو جائے گی، بنسبت اس کے کہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید داؤ پر لگانے کے بجائے اگر عمران خان صاحب یا شیخ رشید صاحب موجودہ حکومت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ کار یہ کہ کسی ایک اتحادی کو توڑیں، اس اتحادی سے کہیں
کہ حکومتی اتحاد سے نکلو، حکومت ختم ہو جائے گی اسٹیٹ اوے، اس کو اگلا دن نہیں ملے گا، وہ کہیں گے اچھا جی خدا حافظ، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس اکثریت نہیں رہے گی، منحرف اراکین کے وہ ووٹ نہیں لے سکیں گے اور کہانی ختم، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، اگرچہ عمران خان صاحب اب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن جیتنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ جنہوں نے ان کو نکالا ان کو واپس اقتدار میں نہیں لے کے آ سکتے۔ اسکائی ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا، بلکہ مجھے یاد آیا کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا معید پیرزادہ صاحب کو، اور اس انٹرویو کے اندر بھی عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے انتخابی مہم چلانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں اب بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا تھا اور غیر ملکی سازش کیسے گھڑی گئی تھی، اور پھر اس غیر ملکی سازش کے بیانیے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس پر بات کی، دیگر لوگوں نے بھی اس پر بات کیا کہ جناب یہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ اصل میں اس کے پیر ہی کوئی نہیں تھے، اس کو خواہ کھڑا کیا گیا تھا، اور اب لوگوں کا اس حوالے سے جو انٹرسٹ تھا غیر ملکی سازش میں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ شیخ رشید نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ کے پی کے ووٹوں کے لیے عمران خان نے یہ بیانیہ گھڑا ہوا ہے، اینٹی امریکن، لہٰذا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت کی کارکردگی بھی صفر رہی ہے، موجودہ معاشی بحران کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں۔ موجودہ حکومت نے تو صرف اس برڈن جو عمران خان صاحب نے اتار کے اپنے کندھے سے سائڈ پہ رکھ دیا تھا اسی کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا ہے، اور اس کا بوجھ اب ان کو اٹھانا پڑے گا، اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ خود مسلم لیگ نون کے لیڈر طلال چودھری صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت نے فیصلے کیے ہیں اس کی ہمیں سیاسی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور ہم سیاسی قیمت ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے سے گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں، طلال چودھری صاحب نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جناب یہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن یہ گھاٹے کا سودا ہم نے اور ہماری اتحادیوں نے اپنی سیاست کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا، ہم نے اس ملک کے لیے کیا۔ عمران خان صاحب سے آپ نے کبھی اس قسم کی بات سنی کہ یار اس وقت ملکی معیشت بحران کا شکار ہے، پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ہمارے روپے پہ پریشر آ رہا ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ روز نیچے کی طرف گر رہی ہے، کیوں نہ ہم اس وقت اپنے سیاسی اختلافات کو 2 مہینے 3 مہینے کے لیے سائیڈ پر رکھ کر پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے آئیں، مل کے بیٹھے۔ عمران خان کی زبان سے ایک مرتبہ اگر آپ نے ایسی بات سنی ہے تو عمران خان کے بیانیے کو میں 100% درست مان لوں گا، ان کا یہ نیریٹو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اس طرف کبھی جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ان کا نیریٹو صرف اور صرف تخریب ہے، اور وہ اپنی اس تخریب کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی جو معید پیرزادہ کے انٹرویو کے ساتھ میں نے آپ کا ذکر کیا، تو اسی انٹرویو کے اندر یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا دورہ چائنا ہے اس کی وجہ اس انٹرویو میں پتہ چلتی ہے، جس کے اندر خود عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سی پیک کا منصوبہ ان کے دور اقتدار میں رکا رہا۔ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا، ابتدائی طور پر کرونا نے پوری معیشت، پورے پاکستان اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا شکار کر دیا۔ ہم نے تو لاک ڈاؤن کھول دیا، لیکن پوری دنیا کے اندر وہ لاک ڈاؤن موجود رہا، خود چائنا کے اندر بھی مختلف اوقات کے اندر لاک ڈاؤنس لگتے رہے، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے پاک چین اقتصادی اراداری کا، جسے سی پیک کہا جاتا ہے، یہ منصوبہ کرونا کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ یعنی اگر کرونا کی وجہ سے رکا ہوا تھا تو پاکستان کے حصے کا جو کام تھا، جو پاکستان نے کرنا تھا، جو سڑک بنانی تھی، اس کے لیے لوگ تو نہیں امپورٹ کرنی تھی نا کہیں سے، وہ جو کام کرنا تھا وہ تو پاکستان نے کرنا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے چائنیز گورنمنٹ پاکستان سے ناراض ہوئی۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، ناراض ہوئی، اور اب اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو فاصلے پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کیا واقعتاً ہی اس صورتحال کو لے کے اب آگے چلا جائے گا۔ دوسری جانب وہ جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں آپ سے ذکر کیا تھا شادیوں کا، جو خبر اس وقت بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر تو انواع وائرل ہوئی ہے، اور وہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں تو یہ خبر مختلف لوگ، بڑے سینئر جرنلسٹ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس کے اندر کہ جناب پرویز الہی صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس وقت جو خاندان کے اندر تقسیم ہے وہ تقسیم بنیادی طور پر پرویز الہی صاحب کی دوسری شادی کی وجہ سے ہی پائی جاتی ہے۔ اور اس موقع پر، اس معاملے پر مونس الہی صاحب جو ہیں
اب وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی ایک مرتبہ پھر وہ ان کو ڈبونا چاہ رہے ہیں، لیکن اس خبر کی ابھی تک خود چودھری خاندان کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ انیک ناجی صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کو رضوان رضی صاحب نے ری ٹویٹ بھی کیا۔ اس کے اندر بھی انیک ناجی صاحب یہ ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی اہلیہ محترمہ کلثوم نواز کی رحلت کے بعد جو عرصہ گزرا ہے، یہ 3-3.5 سال، یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا، بہت زیادہ اکیلے پن کا اس میں وہ شکار ہے، لہٰذا ان کو اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اور اس کے لیے ان کا یہ ٹویٹ بذات خود اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید اس قسم کی کوئی گفتگو لندن کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ انیک ناجی صاحب بھی لندن میں ہی ہیں اور ملاقاتوں کی بھی انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2-3 ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیا، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا انیک ناجی صاحب کی وجہ سے کہ یہاں پر ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ راولپنڈی کے اندر ایک 61 سالہ ٹھیکیدار تھے رانا شمشاد صاحب، انہوں نے 18 سالہ لڑکی آسیہ نامی سے شادی کر لی۔ پنڈی کا یہ واقعہ ہے، اور اس کا لیے جو وہ بچی تھی جس نے یہ شادی کی ہے، اس کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اس نے یہ جو شادی کی ہے یہ رانا شمشاد صاحب کے فلاحی کاموں سے متاثر ہو کے کی ہے۔ اب اس ایک چیز کو اینگل کیا گیا مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں کے ساتھ، اور سب نے یہ کہا کہ جناب فلاحی کاموں کا نتیجہ اگر اس طرح کا ملنا ہے آگے جا کے تو پتہ نہیں کو حور ملنی ہے نہیں ملنی، اتنے جڑی ملتی ہے انہیں لے لو، اس قسم کا یہ تاثر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ازرہ مذاق، یہ والے جو ٹویٹس ہیں یہ چلنا شروع ہوئے کہ جناب فلاں نے یہ نیک کام کیا، پرویز الہی نے نیک کام کیا، اس نے 1122 بنائی، چودھری پرویز الہی نے یہ اچھا کام کیا کہ انہوں نے میو ہاسپٹل کے اندر سرجیکل ٹاور بنایا، انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ انہوں نے ملتان کے اندر جو ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا، انہوں نے وزیر آباد میں، اس قسم کی چیزیں چلی۔ پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں چل گئیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی، نواز شریف صاحب نے یہ کیا، نواز شریف میں اس قسم کی بے شمار چیزیں چل گئیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب فلاحی کام تو ان لوگوں نے بھی کیے ہیں لیکن شادی کہاں ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر ایک چیز کو ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں، جو اصل سیاق و سباق پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو فرنٹ پہ چیز آتی ہے وہ ایک نیگیٹیولی پورٹرے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے جو اس وقت جو سوچ ہے اس کا ایک بنیادی محور بن چکا ہے۔ ہم حقائق سے دور ہو جاتے ہیں اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ حقیقت کہاں پہ ہے، سچ کہاں پہ ہے، جبکہ سچ کی تلاش سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔